अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। इकरा गुलनाज का कलम से लिखा गया कल्बे राज हो तुम, किस्त नंबर 10। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों इन्हें सज़ा दे रहे हैं? मैं इनसे मिलना नहीं चाहता। उसने नज़रें झुकाए साफ गोई से कहा, जैसे मैं आपसे नहीं मिलना चाहती थी, मगर मुझे भी तो मजबूर किया गया था। उसके यूँ कहने पर एरिस ने नज़रें उठाकर उसे देखा। अब आपको भी उनसे मिलना होगा। मैंने उनसे वादा किया था, आप इनसे मिलने जाएंगे ना? मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने सख्त नहीं हो सकते। बहुत से मामलात में इंसान का दिल सख्त हो जाता है, जैसा मेरा आपकी तरफ से हो गया है। उसकी जानिब देखते हुए होली से बड़बड़ाई। एक पल को इसका लहजा तल्ख हो गया था, फिर कदरे संभलते नरम लहजे में बोली, जब आप इनसे मिलेंगे तो ये दिल खुद ही मोम बन जाएगा। ज़िंदगी के जिस मरहले पर हैं वो, फिर ऐसा ना हो कि बाद में आपके पास सिर्फ पछतावे रह जाए। उसकी बात पर वो बेचैन सा होकर देखने लगा। उसने अपना मोबाइल उठाया, एक रिपोर्ट शेयर की। धड़कते दिल से उसने वो रिपोर्ट पढ़ी और इसका रंग मुतग़य्यर हो गया। बेयकीनी से इसकी तरफ देखा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। अब यह आप पर मुनहसर है, आप अपनी खुद साख्ता अना पर कायम रहते हैं या एक माँ का दर्द समझते हैं। वह एक लम्हे को खामोश हो गया। न जाने कि उस लम्हे पैमान को इससे हमदर्दी हुई थी। उसके हाथों में हल्की सी लर्जिश थी जो इसकी दिली कैफियत की अक्कासी कर रही थी। वो जो भी कहता है, इस लम्हे उसकी हालत उस पर आश्कार हो चुकी थी। वो बगैर कुछ कहे उठा और बाहर की जानिब चल दिया। जाते हुए भी वो बार बार रिपोर्ट को देख रहा था। उसने रोकने की कोशिश नहीं की कि यही उसके लिए बेहतर था। वो खामोशी से चला गया। उसने दोबारा से आंखें मूंद ली। पहला पत्थर पानी में फेंक दिया था, जिसकी हलचल गहराइयों तक महसूस की गई थी, और वो इसी गहराई में जाकर कहीं ठहर गया था। माजी। उसे आज भी वो मंज़र अच्छी तरह से याद है। वो आखिरी मुलाकात, वो आखिरी लम्हे किस कदर अज़ियतनाक थे, जो इसके दिल में हमेशा के लिए पेवस्त होकर रह गए। वो सामने सर झुकाए खड़ी थी, ज़ब्त की आखिरी हदूद पर। उसकी आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे, लेकिन वो अपने फैसले से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसका सर झुका हुआ था, मगर अज़म मजबूत था। उसके सामने खड़ा शख्स दुख और तकलीफ से चीख रहा था, जैसे इसके इरादों को तोड़ देने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने सबके खिलाफ जाकर तुमसे शादी की। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो। फिर किसी की बातों में आकर तुम ये रिश्ता कैसे ख़त्म कर सकती हो? और तुम्हें भी ज़रा नहीं ख्याल आया, हमारा एक बेटा भी है जो हमारी दुनिया है, और इससे बढ़कर तुम मेरी दुनिया हो। मैं तुम्हें हमारी इस दुनिया को किसी अनजान शख्स की बातों में आकर ख़त्म करते नहीं देख सकता। खुदावन के लिए होश में आया। वो बोलने से ज़्यादा चीख रहा था कि शायद उसकी आवाज़ उसके दिल तक पहुंच जाए, जो पिछले कई घंटों से एक ही बात दोहरा रही थी कि अब उनके दरमियान सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब राम, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? अब हमारे ताल्लुक़ और इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रही। वह मज़ीद कुछ कहने लगी थी कि उसने तेज़ी से उसकी बात काट दी। ऐसे कैसे नहीं रही? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे, और सबसे बढ़कर हमारी औलाद है जो हमें बेहद अजीज़ है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर जाने नहीं दूँगा। और तुम अपने जहन से ये खुमार निकाल दो कि तुम किसी तीसरे मज़हब को हमारे दरमियान में लेकर आओगी, जिसके हम दोनों हमेशा ख़िलाफ़ थे, और मैं आज भी हूँ। इस मज़हब ने सवाए लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने और सुकून के छीनने के दिया ही क्या है? वो इतनी ज़ोर से चीखा कि पास खड़ा बच्चा भी सहम गया। वो बच्चा जो पिछले चंद दिनों से अपने माँ बाप के बदले हुए रवैये देख रहा था, मगर आज उसकी सूरत हाल की इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। वही वालिदैन जिनके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट, लहजे में नरमी और एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत हुआ करती थी, आज एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़े थे। एक दूसरे की बात मानने से इनकारी, बल्कि एक दूसरे पर चीख रहे थे। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया और खौफज़दा कर देने वाला था। उसने कभी ना सोचा था कि उसके वालिदैन की ज़िंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा। मुझे किसी ने नहीं वरगलाया, मैंने खुद इस हकीकत को दिल से कबूल किया। तुम भी मेरी बात को समझो। हकीकत वो नहीं जो हम समझते हैं, बल्कि हकीकत। वो अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई कि उसने फिर से टूका। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम बता रही हो। दिमाग से सोचो, यह तीसरा मज़हब हमारी ज़िंदगियों को निकल जाएगा, हमारी खुशियों को ख़त्म कर देगा। उसने हमारी खुशियों को ख़त्म नहीं किया, बल्कि मेरी रूह ने इस सच को कबूल कर लिया है, और यह मेरी ज़िंदगी की पहली और सबसे बड़ी आजमाइश है कि अब हमारी शादी ख़त्म हो चुकी है, हमारा ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उसने भरी आंखों में दर्द समेटे अपने महबूब शोहर को देखते हुए कहा। वही शख्स जो उसकी दुनिया थी, उसकी पहली मोहब्बत, और इस लम्हे उससे जुदा होना गोया मौत के बराबर था। ऐसे कैसे हो गया? मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मुझे तो इश्क है तुमसे, और तुम्हें एक पल को भी ख्याल नहीं आया। तुमने इतना बड़ा कदम बिना सोचे समझे उठा दिया, और अब
نہ صرف اپنی بات پر قائم ہوں بلکہ مجھے بھی غلط ثابت کر رہی ہو۔ میں تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا۔ ابراہم نے خود کو سنبھالنے کے لیے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر اپنے بچے کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے معصومیت سے سارتی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ آپ ایک دوسرے سے سوری کر لیں جیسے پہلے کرتے تھے، لیکن اس طرح نہ لڑیں۔ اس نے اپنی ماں کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ میری جان، ہم لڑ نہیں رہے، بس بات کر رہے۔ کیتھرین نے جھک کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ میں تمہارے پاپا کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے بمشکل وہ جملہ ادا کیا جسے کہنے کی ہمت وہ خود میں بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ابراہم نے کرب سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی، لاکھ سمجھانے کے باوجود۔ میں تمہارے پاپا کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے اپنی بات پھر سے دہرائی جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ یہی سچ ہے۔ کیوں ماما؟ مجھے آپ دونوں کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ پاپا سے ناراض ہیں نا؟ پاپا مما کو سوری کریں۔ اس نے اپنے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتے کہا۔ کیتھرین، وہ صرف اس کا نام لے سکا۔ مجھے معاف کر دینا ابراہم، میں نے تم سے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر تم سمجھنا ہی چاہتے۔ میں تم سے دل سے محبت کرتی ہوں، تمہاری محبت کی قدر بھی کرتی ہوں۔ تم نے سب کے خلاف جا کے مذہب الگ ہونے کے باوجود مجھے قبول کیا، مجھے عزت دی، محبت دی۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اب بھی امید بھری نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ اگلے لمحے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں اس سچ کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ میرے دل میں گھر کر چکا ہے۔ یہ رشتے، یہ سب کچھ عزیز ہے مگر وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں دعا کروں گی اللہ کہ تمہیں ہدایت دے تاکہ ہم دوبارہ اس رشتے میں بندھ سکیں۔ وہ ابھی بات بھی مکمل نہیں کر پائی تھی کہ ابراہم غصے سے چیخ اٹھا۔ نہیں کرنا مجھے اسلام قبول، نہ کبھی اس پر غور کرنا ہے۔ مجھے مسلمانوں اور ان کے مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں اور نہ کبھی ہوگا۔ وہ ہمارے دشمن تھے اور دشمن ہی رہیں گے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم بھی ان کی صف میں جا کر کھڑی ہو گئی ہو، لیکن تمہیں جلد احساس ہو جائے گا کہ جس راستے پر تم چل پڑی ہو وہ کتنا مشکل ہے۔ صدیوں پرانی باتوں اور روایتوں کو لے کر چلنا، یہ سب فریب ہے، دھوکہ، جس کی فریب نے تمہاری آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ جسے تم فریب کہہ رہے ہو وہی تو حقیقی سچائی ہے، اس نے منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ بس ایک بار، صرف ایک بار تم اپنے اس فیصلے پر غور کر لو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایسی تو نہیں تھی، کسی اور کا نہیں، کم از کم اپنے بیٹے کا ہی خیال کر لو، میرا خیال کر لو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، اس نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی تو تمہیں میرے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ تم اتنی بے حس تو نہیں تھی جتنی اب بن رہی ہو۔ اس کی آواز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہی بات بار بار دہرا کر تھک چکا تھا۔ یہ میرا بھی بیٹا، میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھوں گی تاکہ تم اسے بھی مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا کر دو، وہ تیش سے چلایا۔ اس کی بلند آواز پر بچہ بری طرح سہم گیا۔ اگر تم یہاں سے جاؤ گی تو اکیلی جاؤ گی، میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہتے اس نے بچے کو زور سے کھینچتے اپنے قریب کر لیا اور وہ اپنی جگہ جیسے ساکت سی ہو گئی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس کی آواز رند گئی تھی، آنکھوں کے ڈورے رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے۔ کبھی اس کی آنکھوں میں ذرا سی نمی بھی اسے بے چین کر دیتی تھی اور آج وہ اس کے سامنے ٹوٹ کر آنسو بہا رہی تھی مگر اپنی بات پر قائم تھا، ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی تاکہ جو غفلت کی زندگی ہم نے گزاری ہے یہ نہ گزارے۔ تمہیں شوق ہے جانے کا تو تم جاؤ، لیکن میں اپنے بیٹے کو کسی بھی قیمت پر تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ پھر وہ بچے کی طرف مڑا۔ دیکھو بیٹا، تمہاری ماں مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، کیا تم بھی مجھے چھوڑ دو گے؟ 9 سالہ بچہ جو پہلے اپنے ماں باپ کی تکرار سے خوفزدہ ہو چکا تھا دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ میں آپ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، لبالب آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے بولا تھا۔ اب یہ ممکن نہیں، کیتھرین نے اپنے ہونٹ کاٹتے کہا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہاری نظر میں میری محبت اور اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، میں تمہیں اپنا بیٹا بھی نہیں دوں گا اور وہ اس کا فیصلہ بھی ہوگا۔ وہ بچے کی طرف جھکا۔ بتاؤ، تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تمہیں صرف ایک کا انتخاب کرنا ہے، تمہاری ماں یا میں۔ ماما، پاپا، اس نے ایک بار پھر دونوں کو پکارا، دونوں کو ایک ساتھ مانگ رہا تھا۔ ابراہیم دوبارہ سختی سے چلایا۔ میں نے کہا صرف ایک۔ دیکھ رہے ہو نا، تمہاری ماما مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں، میرے لاکھ سمجھانے اور منانے کے باوجود بھی نہیں رک رہی، کیونکہ انہیں حب سے محبت نہیں رہی۔ تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے، تم میرے ساتھ رہو گے، میں نے تمہیں نہیں چھوڑ رہا، یہ تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کی باتیں گھر کرنے لگیں۔
اس کے ذہن میں اپنے باپ کی باتیں گھر کرنے لگی تھی۔ ماں کی تکلیف بھی اسے نظر آ رہی تھی، مگر اس لمحے اس کا باپ اسے زیادہ ٹوٹا ہوا اور زیادہ قابل رحم لگا تھا۔ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کی منتیں، اس کی بے بسی، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں امید اور محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ وہ بس ایک ہاں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تو آغاز ہوا تھا۔ مجھے اپنے پاپا کے ساتھ رہنا آپ اچھی نہیں ہے، آپ پاپا کی بات نہیں مان رہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے باپ سے جا لگا۔ کیتھرین کو یوں لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، ایرس، یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ اس کی آواز میں سختی کے ساتھ درد بھی شامل ہو چکا تھا۔ اگر تم اب بھی ہمیں چھوڑ کر جا سکتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن یاد رکھنا میں اور میرا بیٹا تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جو اذیت تھی وہ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، میں وہ نہیں کر سکتی جو تم چاہتے ہو۔ میں دعا کروں گی، دلوں کو بدلنے والا اللہ ہے۔ ایک دن میرے بیٹے کو بھی احساس ہو جائے گا کہ میں سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھاما اور قدم مضبوط کیے۔ کبھی نہیں، چیخا، میں اس کے دل میں ایسا زہر بھر دوں گا کہ وہ کبھی بھی تمہارا نام بھی لینا گوارا نہیں کرے گا۔ ابرام، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے رخ موڑا۔ وہ 2 قدم چلنا اس کے لیے صدیوں کے برابر تھا، مگر وہ جا رہی تھی۔ وہ اس کو یوں اپنی زندگی سے زیادہ بھی سہ نہیں پایا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قدموں میں آ گرا۔ کیتھرین، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، اس کے قدم جیسے پتھر کے ہو گئے۔ اگر وہ کہہ بھی رہا تھا تو کر بھی سکتا تھا۔ اس کی محبت کی شدت اس کے قدموں کی زنجیر بن رہی تھی۔ تم جو چاہو سزا دے دو، میں اپنی ہر بات پر معافی مانگتا ہوں، بس مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھو، کیا میں ویسا نہیں ہوں جیسا پہلے دن تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی ایرس۔ اس کی آواز التجا میں بدل گئی۔ پلیز ایک بار مجھے مشکل میں نہ ڈالو، میں اس راستے سے نہیں ہٹ سکتی جس پر چل نکلی ہوں۔ خدا کے لیے میری بات کو سمجھو۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ ایک لمحے کو جیسے خیال آیا کہ پلٹ جائے، سب کچھ چھوڑ کر واپس اس محبت میں پناہ لے لے، مگر اگلے ہی لمحے اسے لگا جیسے یہ صدیوں کی مسافت ہے جس کا ایک قدم بھی اسے فنا کر دے گا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن اب یہ سب ممکن نہیں۔ اس نے آہستہ سے قدم پیچھے کیے۔ ایک سائڈ سے ہوتی نرستی ٹانگوں سے وہ دہلیز پار کر گئی، وہی دہلیز جو کبھی اس کے خوابوں اور خوشیوں کا مسکن تھی۔ پیچھے صرف آہو بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس چیخو پکار میں صرف ابرام کی آواز نہیں تھی، ایرس کی سسکیاں بھی شامل تھیں، جو اس دہلیز سے دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی۔ یہ آوازیں تو ساری زندگی اس کا پیچھا کرنے والی تھیں۔ اس نے صرف ایک دہلیز پار نہیں کی تھی، بلکہ یوں لگا جیسے اس گھر کی میت اٹھا لی گئی ہو، اور پیچھے رہ جانے والے لوگ بے جان ہو کر رہ گئے تھے۔ اور پھر اس کے پاپا نے واقعی جینا چھوڑ دیا۔ انہوں نے صرف کہا نہیں تھا، بلکہ کر کے دکھایا تھا۔ وہ لاکھ جتن کرتا، اپنے اللہ سے دعائیں کرتا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، مگر اس کا دل تو جیسے اس دہلیز پر ہی رہ گیا تھا، انہی قدموں سے لپٹا ہوا جہاں سے وہ گئی تھی، اور اسی کے ساتھ اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ زندگی کی ساری رونقیں ماند پڑ گئی۔ وہی پایا جو ہر صبح امیدوں کے چراغ لے کر گھر سے نکلتے تھے، اور شام کو مسکراتے ہوئے آنکھوں میں محبت کے دیے جلائے اپنی بیوی اور بیٹے کو گلے لگاتے۔ اب وہ سب ایک خواب بن گیا تھا۔ وہ بھی گھر سے نکلتے تھے، مگر واپس آتے تو نہ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، نہ آنکھوں میں روشنی۔ وہ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ انہوں نے وہ سب کام شروع کر دیے تھے جن کی وہ کبھی سخت مخالفت کیا کرتے تھے۔ وہ اس کی ماں سے شدید محبت کرتے تھے۔ اس نے لاکھ منتیں کی، کئی بار اس کے در پر جا کر معافیاں مانگی، مگر وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے بھی اپنے باپ کے لیے بہت کوشش کی، مگر وہ جیسے کسی اور دنیا کی باسی ہو چکی تھی، اپنی بات پر قائم۔ آخرکار اس نے دل سخت کرتے ایک دن جا کر کہہ دیا، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی اور نہ ہی بات کرنی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے باپ نے اپنے دل پر کیسے سہا ہوگا، وہ کبھی جان نہیں پایا، اور شاید جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اور اس کے دل میں حالات نے جو نفرت کا ایک بیج بویا تھا، وہ گزرتے سالوں کے ساتھ ایک تناور درخت بن گیا۔ غربت نے دروازہ کھٹکھٹایا تو گلیوں بازاروں میں چھوٹے موٹے کام کرنے لگا۔ بمشکل 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جاتا تھا، اور وہی دنیا کی کسی بڑی نعمت سے کم نہ تھی۔ وہ اپنے باپ کی چیخیں، اس کا رونا، اس کا ٹوٹنا سب سنتا اور دیکھتا رہا تھا، مگر خود چاہ کر بھی نہیں رو پاتا تھا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ چکا تھا، اسے اس جیسا نہیں بننا تھا۔ دن بدن وہ خاموش ہوتا گیا، آئے روز اسکول سے بھی چھٹیاں کرنے لگا۔ اس کی تعلیم متاثر ہونے لگی،
جو کبا کبا بچہ ذہین تھا اس کی ذہانت کو بھی جیسے زنگ لگنے لگا۔ اس کے کپڑے پرانے اور بوسیدہ ہو گئے، چہرہ مرجھا گیا۔ گھر کی چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، وہی گھر جہاں اس کی ماں معمولی چیزوں کو بھی خاص بنا دیتی تھی، اب وہ خاص چیزیں ایک ایک کر کے بکتی جا رہی تھی اور گھر ویران ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھتے تو جیسے بھکاری سمجھتے، کچھ ترس کھا کر سکے اچھال دیتے، اور یہ سب اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ خالی پیٹ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ وہ ایک تماشا گر کے ساتھ مل گیا، اس کے ساتھ مل کر سانگ گانے لگا۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ اس آدمی نے فوراً پہچان لیا یہ کوئی عام آواز نہیں، اس پر احسان کرتے چند پیسوں کی وجہ سے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ نہ صرف خوبصورت بچہ تھا بلکہ اس کی آواز میں ایسی کشش تھی جو کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتی تھی۔ اب وہ 2 وقت کی روٹی خود بھی کھا لیتا اور اپنے باپ کے لیے بھی لے جاتا۔ گھر میں بستر کے نام پر بوسیدہ گدا رہ گیا تھا، وہ اسی پر آ کر سو جاتا۔ کبھی کبھار اپنی کتابیں نکال کر پڑھ بھی لیتا جو کبھی اس کی پسندیدہ ہوا کرتی تھی، مگر اب اس کا باپ کئی دن غائب رہتا، اسے گلیوں بازاروں میں ڈھونڈتا پھرتا۔ لوگ کبھی ترس کھاتے، کبھی طنز کرتے۔ اس کے پاس ایک ہی رشتہ تھا اور وہ بھی اب اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ماں کی جدائی وہ پہلے ہی سہ چکا تھا اور اب باپ کی بگڑتی حالت اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا اسے پیسوں سے علاج کراتا، مگر وہی پیسے اس کی اپنی بھوک مٹانے کے لیے بھی کم پڑ جاتے۔ وہ اپنے باپ کو سنبھالنے کی حالت میں نہیں تھا، پھر بھی پوری کوشش کرتا اس کا خیال رکھنے کی۔ وہ اب ایک بیٹا نہیں رہا تھا بلکہ اس کا ایک باپ بن گیا تھا۔ اس کی ساری کوششیں بے سود رہیں اور ایک دن وہ بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اس چھوٹے سے گھر میں صرف اس کی سسکیوں کی آواز گونجتی تھی۔ وہ رونا جو وہ کبھی دبا لیا کرتا تھا بے لگام ہو چکا تھا۔ اب نہ اسے کسی سے چھپانے کی ضرورت تھی، نہ کسی کے جانے کا خوف۔ وہ جتنا چاہے رو سکتا تھا، چیخ سکتا تھا، بتا سکتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب سے بے چار اور خالق حقیقی کے وجود سے انکاری ہو گیا، جس نے اس کے والدین اور اس کا سکھ چین چھین لیا۔ مذہب کے پیروکار اس کے لیے ایک نفرت اور سراب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کئی سال اکیلے باپ کو سنبھالتے اذیت میں گزارے تھے۔ ماں سے تو اسی دن رشتہ ختم کر لیا تھا جب آپ کے لاکھ منت سماجت کرنے پر بھی وہ رکی نہیں تھی۔ 15 سے 16 سال کا وہ لڑکا اب اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو چکا تھا۔ لوگوں کی ہمدردی بھری نگاہیں اب اسے خوفزدہ کرتی تھیں۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کی آواز کوئی عام آواز نہیں ہے جو لوگ آسانی سے بھلا دیں۔ بھلا بہتر روزگار کے مواقع کے لیے وہ اپنا چھوٹا سا شہر چھوڑ کر بڑے شہر آ گیا، جہاں وہ اکیلا اپنی آواز کے سہارے جینے لگا۔ اسے اپنی کمائی سے ایک چھوٹا سا پیانو خریدا، فٹ پاتھ پر سوتا اور وہیں جاگتا تھا، وہیں بیٹھ کر کھانا کھاتا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے گرد لوگ جمع ہونے لگے۔ لوگ اس کی آواز سننے کے رک جاتے اور اس کے ساتھ تصویریں بناتے۔ کسی راہگیر نے متاثر ہو کر اسے ایک خوبصورت مہنگا جوڑا بھی گفٹ کیا، اور بہت اصرار کے بعد اس نے وہ پہن لیا تھا۔ اس نے خوبصورت لباس میں وہ اور بھی نمایاں لگنے لگا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ زندگی جو کبھی اس سے سب کچھ چھین چکی تھی اور اب اس کے لیے نئے راستے کھول رہی تھی۔ اور پھر انہی گزرتے لمحوں میں اس کی ملاقات گیبریل سے ہوئی، جو شاید اس کی آواز سننے کے رک گیا تھا۔ وہی ملاقات اس کی زندگی کا نیا موڑ بنی۔ وہیں سے اس کی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا، ایک نئی صبح، ایک نئی امید کے ساتھ۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کدورت بڑھتی رہی تھی، خاص طور پر ان مذہبی لوگوں کے لیے جو مذہب کا لبادہ اڑے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اسے اپنی طرف راغب نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کا برین واش کر کے ان کی زندگیوں میں زہر گھول رہے ہیں۔ گیبریل نے اسے سراہ رکھا اور اس کی صلاحیتوں کا پالش کر کے دنیا کے سامنے ایک الگ پہچان دی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ ہیرے کی قدر کیا ہوتی۔ اسے کان سے نکال کر یوں تراشا گیا تھا کہ وہ بہت جلد ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کی آواز سنتے ہی لوگ مدہوش ہو جاتے تھے اور خوبصورت دھنوں کے ساتھ بہنے لگتے ہیں۔ اسے چند ہی سالوں میں وہ نام کما لیا جس کے لیے لوگ برسوں محنت کرتے ہیں۔ شہرت اور پیسہ ساتھ ساتھ دونوں تھے۔ اپنی ادھوری پڑھائی کو جاری رکھتے دنیا بھر میں نام کمایا تھا۔ اس کی زندگی میں کئی لوگ آئے اور کئی چلے گئے، مگر ڈینیل پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کے دل نے کچھ الگ محسوس کیا۔ وہی تھی جس نے اس کے دل کے تار چھڑے تھے اور پھر ان کی محبت ایک شادی کی صورت میں مکمل ہوئی۔ لیکن ان کے درمیان جو مسائل پیدا ہوئے وہ ختم ہونے کے بجائے رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ بن گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے پیمان کو دیکھا، خاص طور پر اسے حجاب میں جو اس کے مسلمان ہونے کا واضح اظہار تھا، تو اس کے اندر ایک عجیب سی چبھن جاگ اٹھی۔ اس نے تو اس کے ساتھ محض مذاق کیا تھا، مگر وہ جیسے اس کے ماضی کا آئینہ بن گئی تھی۔ لوگ اسے جانتے تھے، پہچانتے تھے، خاص طور پر اس کے اپنے ملک کے لوگ، مگر وہ تو اس کے ایک ہی محلے کے تھے جسے اس نے کئی بار آتے جاتے دیکھا تھا، پھر بھی وہ اس سے کسی قسم کی شناسائی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔
पैमान ने सबके सामने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। फिर जब इनकी दोबारा मुलाकात हुई तो वो कोई खुशगवार लम्हा नहीं था। वो जब भी इसे देखता उसे अपना माजी, अपनी माँ सब याद आ जाता। वो माँ जो उसे छोड़कर चली गई थी, उसके दिल में उसके लिए कोई ख़ास हमदर्दी नहीं थी। जितनी बार भी उसने उसकी मदद की वो महज खुदा तरसी के तहत की थी। मगर आखिरी दिनों में इसकी सोच दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ वो अच्छाई थी जो वो पैमान में देखता था और दूसरी तरफ वो मनफी राय जो इसके दिल में घर कर चुकी थी। यही कश्मकश उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। पैमान के बारे में नरम गोशा रखते हुए जान से बढ़ती दोस्ती और फिर इस गलत फहमी ने सब खत्म कर दिया। उसकी मनफी सोच गालिब आ गई और उसकी सारी अच्छाइयाँ कहीं बहुत दूर छुप गई, ऐसी जगह जहाँ वो इन्हें देखना भी नहीं चाहता था। फिर हालात ने ऐसा रुख लिया कि सब कुछ बदल गया और वो खुद भी। हाल डोनी और लीज़ा मूवी देख रहे थे और साथ में पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे थे। मूवी के दौरान उनके दरमियान हल्की फुल्की बातचीत भी चल रही थी। अभी मूवी का आधा हिस्सा बाकी था और रात भी खासी बीत चुकी थी कि अचानक डोनी के मोबाइल पर रिंग हुई। उसने स्क्रीन देखी तो घर के नाम से सेव किए नंबर से एरस का मैसेज था। नाम देखकर लीज़ा भी मुतवज्जो हुई। मैसेज में सुबह जल्दी आने जाने का बताया था। डोनी ने मुख्तसर सा ओके रिप्लाई किया और मोबाइल साइड पर रख दिया। लीज़ा उसकी तरफ देख रही थी। उसकी नज़रों में नाराज़गी साफ झलकने लगी। अब सुबह तुमने जल्दी चले जाना है? वो पूछ नहीं रही थी, शिकवा कर रही थी। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया और कंधे उचका दिए। आखिर ये कब तक चलेगा? लीज़ा एक सरदार भर कर रह गई। क्या? वो अनजान बन गया। तुम्हें भी अच्छी तरह पता है, कभी जहाँ कभी वहाँ। ना तुम न्यूयॉर्क में टिक कर रखते हो और ना यहाँ। ये मेरी जॉब है, मैं कई बार बता चुका हूँ। उसने एक बार फिर वही पुरानी बात दोहराई। जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इरिटेशन होती। हम नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकते क्या? एबनॉर्मल क्या है? उसने इस्तेजाबिया निगाहों से उसे देखा। एबनॉर्मल क्या है? उसने इस्तेजाबिया निगाहों से उससे देखा। हाँ, बिल्कुल एबनॉर्मल है, क्योंकि मैं पैमाने हूँ जिसे अपने हस्बैंड के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। न जाने क्यों वह पैमान की ज़ात को बीच में ले आई थी। डोनी ने उसे घूर कर देखा। यहाँ इसका क्या जिक्र? वो मुश्किल वक्त से गुजरी है, उसने बहुत कुछ फेस किया है, उसका ये रवैया नेचुरली है। लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पैमान और एरस के मामले पर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बाकी तुम्हें मेरी ज़ात से जो भी खदशात हैं, जो भी मसला है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। वो गुस्सा होने के बावजूद सबके साथ बोला था। तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? वो उकताई लहजे में बोली। तुम्हें क्या लगता है कि जॉब छोड़ देने के बाद कोई मुझे इतनी अच्छी ऑफ़र देगा? अभी हमें अपना मुस्तकबिल सेट करना है, ताकि कल को जब हमारी फैमिली बढ़े तो हम बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। और तुम्हें अपने ख्वाब भी तो पूरे करने हैं। तुम अपना बिजनेस करने का सोच रही हो। अगर मैं अभी एरस से बात करूं तो वो मुझे कभी इनकार नहीं करेगा। वो सिर्फ चंद एक लोगों पर भरोसा करता है और इनमें से एक मैं हूं। इसलिए एरस का साथ और भरोसा बहुत अहमियत रखता है। उसने रसान से समझाया था। ये सुनकर वो कुछ नरम पड़ गई। वो जानती थी कि वो गलत नहीं कह रहा, मगर रूटीन लाइफ में उसकी गैर मौजूदगी उसे बेचैन कर देती थी, जिसका वो इजहार खुलकर कर देती थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारो। मैं अपनी दिन भर की छोटी मोटी बातें तुमसे शेयर कर सकूँ। वो तो तुम वैसे भी करती हो। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें लड़ने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए और मेरे लिए वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा था कि उसकी परेशानी कम हो सके। जवाब में लीज़ा ने पास पड़ा तकिया उठाकर उसके कंधे पर दे मारा। मैंने अभी कहा ही था। वो खफकी से बोली तो डोनी उसकी जानिब देखते बोला। देखो, एरस सर अपनी ज़िंदगी को सेटल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और तुम्हें क्या लगता है उसे एहसास नहीं? अगर वो चाहता तो वो पैमान को न्यूयॉर्क में अपने साथ रखता। चाहने के बावजूद उसने ऐसा नहीं किया। उसकी ज़हनी हालत उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। कुछ देर पहले वाली नाराज़गी अब खासी कम हो चुकी थी। जैसे इसकी हालत बेहतर होगी हम मज़ीद सोचेंगे। बस तुम छोटी छोटी बातों पर इतना नाराज़ ना हुआ करो। हफ्ते में 3-4 दिन तो हम साथ होते हैं। 1-2 दिन की ही बात होती है जब वो नहीं आ पाता। जानती हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी गुस्सा आ जाता है। उसने आहिस्ता से कहा। अब हमें सोना चाहिए। फिलहाल मूवी बंद करें, सुबह तुम्हें जल्दी जाना भी है। डोनी ने इनकार नहीं किया। चंद घंटों की नींद ही सही, मगर ज़रूरी थी। मूवी बंद कर दी गई। बातें किसी और दिन के लिए छोड़कर वो दोनों अपनी अपनी जगह से उठे और अपने बेडरूम की जानिब बढ़ गए। एरस और डोनी सुबह बहुत जल्दी निकल आए थे। वापसी पर वो घर नहीं गए थे, बल्कि सीधा अस्पताल का रुख किया। एरस ने बस इतना कहा कि हॉस्पिटल जाने। रास्ते पर डोनी ने कई बार उसके चेहरे के तासुरात नोट किए, सख्त, गहरे और परेशानी लिए हुए। वो इससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसे यूं गहरी सोच में डूबा देखकर खामोश ही रहा।
गाड़ी हस्पताल के बाहर जाकर रुकी। एरिस ने गाड़ी से उतरते टोनी को वहीं इंतज़ार करने को कहा और ख़ुद अंदर की जानिब बढ़ गया। टोनी सोच में पड़ गया कि आखिर वो यहाँ किससे मिलने के लिए आया। एरिस की परेशानी साफ बता रही थी कि मामला उसके लिए बेहद ख़ास है। रिसेप्शन से पूछने के बाद वो आगे बढ़ गया था। लिफ्ट से मुतलका फ्लोर पर पहुँचते उसके कदम जैसे भारी हो गए थे। कई बरसों बाद वो इनसे मिलने वाला था, बचपन और लड़कपन की यादों में। एक बार अचानक जब वो उसके सामने आ गई थी, मगर उसने जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया था। उसे भी अंदाज़ा था कि इस नज़रअंदाज किए जाने ने उसने कितना तोड़ दिया होगा। न जाने क्यों आज भी उसके जिक्र पर दिल बेचैन सा हो जाता था। हर चीज़ अजनबी और बेजार लगने लगती। वो जिस इंसान को बरसों पहले फरामोश कर चुका था आज खुद उससे मिलने आया था। कमरे के बाहर जाकर वो रुक गया। रूम नंबर वही था जिसका जिक्र किया गया था। उसने नज़रें झुका ली। शीशे के बने दरवाजे से झांक कर भी हिम्मत ना हुई। भारी कदमों के साथ आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। सांस रोके बड़ी मुश्किल से सर उठाया। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने लेटे वजूद पर पड़ी। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। बरसों की नफ़रत, गुस्सा और अना एक लम्हे में कहीं दब गए। बेड पर लेटा वो वजूद हस्पताल के मखसूस लिबास में मुख्तलिफ मशीनों से जुड़ा हुआ, जिसमें हड्डियों का एक कमज़ोर सा ढांचा बन चुका था, मगर आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। ऐसी चमक जो बीमारी को भी मात देती महसूस हो रही थी। उसे चंद लम्हे लगे इस वजूद को पहचानने में। वो खूबसूरत चेहरा, वो तीखे नैन नक्श वक्त की रफ्तार में कहीं खो गए थे। वो वहीं साकत खड़ा रह गया। कदम हिलने से इनकारी थे। आंखों में नमी उतरने लगी और सब कुछ धुंधला सा हो गया। उसे वो लम्हा याद आ गया जब उसने पैमान को इसी हाल में देखा था। आज फिर खुद पर काबू खो देने का अंदेशा था। दोनों ही इसकी ज़िंदगी में एक ही कैफियत के साथ लौटे थे। एक को उसने खुद ढूंढा था और दूसरे को खुद ही खो दिया था। अचानक उन्होंने आंखें खोली। खुशी से आंसू बेख्तियार झलक पड़े। वो इसे अपने सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन कमज़ोर आड़ी आ गई। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन आंखों की चमक गहरी हो गई थी। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड के करीब आया। आंखों से आंसू मोतियों की तरह जमा होने लगे थे। मुझे यकीन था कि तुम आओगे। अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं सुन ली, उन्होंने बमुश्किल कहा। वो खामोश खड़ा रहा। वो उससे देर तक देखना नहीं चाहती थी, जैसे डर हो कि कहीं नज़र ना लग जाए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ थाम लिया। जैसे इसका लम्स का एहसास हुआ, उसके अंदर एक सनसनी सी दौड़ गई। अगले ही लम्हे वो इनके गले लग चुका था। बरसों की अना, गुस्सा और नफ़रत रेज़ा रेज़ा हो गए। मॉम, ये लफ्ज़ बेख्तियार उसके लबों से निकला था। इनके कान इस खूबसूरत बाज़गश्त के लिए तरस गए थे। इस एक लफ्ज़ को सुनने को कान तरस गए थे। उन्होंने बमुश्किल बाजू उठाकर उसे खुद से लिपटा लिया था। उसके चेहरे को बार बार देखते रही। मेरे एरिस, मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम लोगों को सही से समझा नहीं सकी कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें तुम्हारा पापा को समझा सकूं। मेरी कोशिशें बेकार बेसूद रहीं। हमारे मज़हब बदल गए थे, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी और आज भी करती हूँ। खदीजा बेगम की आवाज़ रुंध गई थी। मैं जिस रास्ते पर चल निकली थी उससे पलट नहीं सकती थी, और फिर मुझे अपने लाडले और जाने अजीज़ सबसे प्यारे बेटे को भी छोड़ना पड़ा। उन्होंने उसके आंसू साफ करते उसके कुशादा माथे पर बूसा दिया। वो खामोश था, सिर्फ सुनता जा रहा था। मैंने बहुत देर कर दी ये सब समझने में, उसने आहिस्ता से अलग होते हुए इस निदामत से कहा था। देर से ही सही, मगर हकीकत तो सामने आ गई। अब जो सांसें बाकी हैं वो मैं तुम्हारे हमराह गुजारना चाहती हूँ। ज़िंदगी के इस मकाम पर तुम्हें अपने सीने से लगाना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। उन्होंने ज़ख्मी आंखों से उसकी तरफ देखा। कुछ लम्हे इनके दरमियान खामोशी हाल रही। माँओं के बगैर बच्चे बहुत जल्द बड़े हो जाते, और मैं भी वक्त से पहले बड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों की नमी साफ़ करते हुए कहा। वक्त की परछाइयाँ तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही हैं। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें वो तमाम खुशियाँ मिले जो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। उन्होंने खुद ही आहिस्ता से आमीन कहा। पैमान भी आई है? उन्होंने धीरे से पूछा। उसे नफ़ी में सर हिलाया। वो बहुत अच्छी लड़की है। उसको दुनियादारी की समझ बूझ नहीं है। तुम इसे संभाल लेना। वो टूट गई है, जैसे तुम लोगों से बिछड़ते वक्त मैं भी यूं ही टूट गई थी। कुछ लम्हों के लिए तल्ख यादों ने जहन पर दस्तक दी। माजी को फरामोश करते हार में लौटी थी। बस थोड़ी सी ज़िद्दी है, तुम्हारी तरह। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। वो मुस्कुरा भी नहीं सका था। इनका कमज़ोर सा हाथ मजबूती से अपने हाथों में लिया। इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं चाहता तो इसके लिए बहुत कुछ कर सकता था, मगर मैंने नहीं किया। ये कहते उसने नज़रें झुका ली। मैंने आपके साथ भी अच्छा नहीं किया। न मैं पैमान की मजबूरी को समझा और न आपकी बात सुनी।
وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر ندامت صاف عیاں تھی۔ آپ کو معلوم ہے جب سے ہم ملے میں نے صرف ایک بار ہی اس سے معافی نہیں مانگی، اور اب دوبارہ یہ سب مجھے مشکل لگتا ہے۔ میں خود کو معافی کے لائق نہیں سمجھتا۔ اگر وہ مجھے معاف کرنا چاہے تو کر دے، اور اگر نہیں کرے گی تو میں اسے کبھی فورس نہیں کروں گا، لیکن آپ سے میں معافی مانگتا ہوں ان سب باتوں کے لیے جو میں نے کی۔ اس وقت جو حالات ہیں تم نے مجھے غلط سمجھا، شاید تم ٹھیک بھی تھے، مگر میں تو تم سے کبھی ناراض تھی ہی نہیں، پھر معافی کس بات کی؟ انہوں نے دوبارہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ممتا بھرا بوسہ دیا۔ اس تمام عرصے کی جس میں آپ کو غلط سمجھتا رہا، شاید آج بھی سمجھتا رہتا اگر پچھلے برسوں میں میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ زندگی میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کامل مل جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ تم دائرہ اسلام میں آ چکے ہو۔ اس نے سر جھکا لیا اور خاموش ہو گیا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ ان کا چہرہ جیسے سکون سے بھر گیا تھا۔ بیماری کے باوجود وہ اپنی خوشی میں اسے فراموش کیے بیٹھی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک یوں ہی بیٹھے رہتے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایرس نے چونک کر دیکھا۔ سامنے ضعیف مگر باوقار شخص کھڑا تھا، پینٹ کوٹ میں ملبوس، چہرے پر لمبی سفید داڑھی، آنکھوں پر اینک لگائے۔ وہ آہستگی سے آئے اور سلام کیا۔ انہوں نے ختیجہ کو دیکھا، پھر آہستہ سے چلتے بیڈ کے قریب رک گئے اور ایرس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ ایرس کچھ پوچھتا، ختیجہ بیگم نے خود ہی تعارف کروایا۔ یہ ارسلان ہے، میرے شوہر۔ پھر انہوں نے ایرس کی طرف دیکھا، اور ان کے بارے میں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ارسلان صاحب نے ہاتھ بڑھایا۔ ایرس نے چند لمحے توقف کے بعد ان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ارسلان صاحب نے ہاتھ بڑھایا۔ ایرس نے چند لمحے توقف کے بعد ان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ انہوں نے مضبوطی مگر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ ان کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ ایرس سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ یہ اس کی ماں کے شوہر تھے جس سے وہ پہلی بار مل رہا تھا۔ میں تمہیں جانتا ہوں، خدیجہ اکثر تمہارا ذکر کرتی رہتی ہے، تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ تمہارا تعارف کسی کا محتاج نہیں۔ انہوں نے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج ہماری بیگم کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ آپ کا یہاں ہونا میرے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ مجھے اب چلنا چاہیے، یہ کہتے ایرس نے ختیجہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی نے جگہ لے لی۔ میں دوبارہ آؤں گا، لیکن ابھی مجھے جانا ہوگا۔ وہ ان کے قریب آیا تو انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا، پھر ارسلان صاحب سے ہاتھ ملایا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ دل پر رکھا کوئی انجانا سا بوجھ جیسے سرک گیا تھا، مگر ساتھ ہی ان کی حالت دیکھ کر ایک اور بوجھ آن پڑا تھا۔ اسے ڈاکٹر سے ملاقات کرنی تھی۔ موجودہ رپورٹس کچھ اچھی نہیں تھیں۔ ہانی جو پریکٹس کرنے کے بعد واپس گھر جانے کے لیے باہر نکل رہا تھا، تبھی اس کی نگاہ کارمل پر پڑی۔ وہ اس کو کوشش میں تھا کہ اسے دیکھنے سے پہلے جلدی سے وہاں سے چلا جائے، لیکن وہ اسے دیکھ چکی تھی اور ساتھ میں ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ وہ تیزی سے چلتی اس کے قریب آئی تھی۔ کیا تم گھر جا رہے ہو؟ ہاں، اس نے اسپار سے لہجے میں کہا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہو۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب میں تمہیں وضاحتیں دینے سے تو رہا۔ وضاحتیں نہ دو لیکن وجہ بھی تو ہو۔ کوئی وجہ نہیں ہے، یہ کہتے وہ چل پڑا تھا تو وہ پیچھے آ گئی۔ کوئی تو وجہ ہے، ورنہ اسکول میں ہم اچھے دوست تھے اور کالج آنے کے بعد تمہارا رویہ بالکل بدل گیا ہے۔ جورج تمہارا پہلے بھی دوست تھا، لیکن اب تم مجھے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہو۔ میں گھر جا رہا تھا، بس اسی لیے جلدی میں تھا، تو مجھے بھی ڈراپ کر دینا۔ اس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ جتنا وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا وہ اتنی ہی قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ڈیڈ کی جانب اس کا جھکاؤ تھا جو اسے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں تمہیں ڈراپ ضرور کر دیتا، لیکن مجھے ایک اور جگہ بھی جانا ہے۔ وہ بھی بات ہی کر رہا تھا کہ پاس سے گزرتے ہوئے گائے نے زور سے اس کے کندھے کو ٹکر ماری۔ وہ اپنی جگہ پر سے اچھل کر رہ گیا۔ جب اس نے سامنے گائے اور ڈیوڈ کو آنکھوں میں شرارت لیے دیکھا تو اس کا غصہ بھی بڑھ گیا۔ تمہاری آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا جو ہر ایک سے ٹکراتے پھر رہے ہو؟ کارمل نے غصہ اس پر نکال رہا تھا۔ سوری، غلطی سے لگ گیا۔ بھائی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم ہر جگہ ٹپک پڑتے ہو، تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے دوسروں کے معاملات میں گھسنے کے علاوہ؟ میں ہر کسی کے معاملات میں نہیں آتا، صرف انہیں کی جن کی مجھے پرواہ ہے، گائے نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ادائے بے نیازی کے ساتھ کیرمل کو دیکھتے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گئے۔ تمہارے یہ سستے ڈائلاگ مجھے بہت برے لگتے ہیں، اور اوپر سے تمہارا یہ حلیہ۔ تم کہتے ہو تو میں خود کو بدل لیتا ہوں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تم نے ہمیشہ مجھے غلط ہی سمجھا ہے۔ میں اپنی برتھ ڈے انویٹیشن دینے آیا تھا۔ ساری کلاس کو اور ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو انوائٹ کیا۔
اس نے ایک کارڈ ہنی کی جانب بڑھایا اور شاید یہ کارمل کی وجہ سے تھا۔ سوری میں نہیں آ سکوں گا، ہنی نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور کچھ ایسے تاثرات کارمل کے بھی تھے۔ چلیں ایسا کرتے، پرانی باتوں کو بھلا دیتے ہیں، یہ میرا اسپیشل دن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ آئیں۔ اس سے پہلے کارمل کو اور پھر ہنی کو دیکھا تھا۔ ہم کوشش کریں گے، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ کوشش نہیں، تم دونوں نے ضرور آنا ہے۔ کارمل تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ میں خود کو بدل لوں، کیوں سمجھ لو کہ آج سے میں نے ایک نئی کوشش شروع کی ہے اور دوبارہ تم لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا۔ اچھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھتے کہا جیسے اس کی بات پر اعتبار نہ ہو۔ دیکھتے ہیں پھر، ہنی نے کندھے اچکار وہاں سے چل دیا۔ کارمل بھی اس کے پیچھے چل دی۔ گائے نے اپنے دوست ڈیوڈ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے کا کہا تھا کہ کیا وہ آئیں گے یا نہیں۔ اس نے بھی کندھے اچکا دیا۔ پتہ نہیں۔ ڈاکٹر کے کمرے میں ہلکی سی سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک غیر معمولی طور پر تیز محسوس ہو رہی تھی۔ ایرس کرسی پر بیٹھا، دونوں ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے، نظریں سامنے رکھی فائل پر جمی تھیں۔ ڈاکٹر نے فائل بند کی، چشمہ اتارا اور چند لمحے خاموش رہا۔ وہ خاموشی خود بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ مسٹر ایرس، ڈاکٹر نے آہستہ آواز میں پکارا۔ ایرس نے سر اٹھایا اور پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ ہم نے تمام رپورٹس دوبارہ چیک کیے، بائیوپسی، سی ٹی اسکین اور حالیہ ٹیسٹ بھی۔ ایرس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی، اندر ہی اندر کچھ لرز رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کینسر آخری اسٹیج پر ہے۔ الفاظ سیدھے سینے میں اترے۔ ایرس پلکیں تک نہ جھپک سکا۔ سماعت نے کچھ لمحوں کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہم اب علاج کے مرحلے سے آگے نکل چکے ہیں۔ اس وقت ہمارا فوکس صرف پین مینجمنٹ اور کمفرٹ ہے، تکلیف کی شدت کو کم کرنا اور پرسکون رکھنا۔ کتنے عرصے تک سروائیو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تھا اور اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ بات کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ چند دن، پھر ذرا رک و توقف کے بعد قدرے نرمی سے بولے تھے۔ زیادہ سے زیادہ چند ہفتے اگر قسمت نے ساتھ دیا۔ کمرے کی فضا یکدم سے بھاری لگنے لگی۔ ایرس کو لگا جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی، مگر آنسو نہیں آئے۔ شاید آنسو بھی ابھی حقیقت ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ کیا انہیں پتہ ہے؟ اس نے بمشکل سوال کیا۔ نہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا، اور ہم عام طور پر اس اسٹیج پر مریض کو مکمل سچ نہیں بتاتے جب تک فیملی نہ چاہے۔ وہ ذہنی طور پر بہت کمزور ہو سکتی ہیں۔ ایرس نے سر ہلایا۔ انہیں مت بتائیں۔ آواز بھاری تھی۔ وہ پہلے ہی بہت کچھ جھیل چکی ہیں۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ اس وقت ان کے لیے سب سے اہم چیز آپ کی موجودگی ہے۔ سکون، باتیں، یادیں اور اپنوں کا ہونے کا احساس، یہی ان کے لیے دوا ہے۔ وہ پرسوں مجھے ڈھونڈتی رہی، مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتی رہی، اور جب ملا ہوں تو وقت ختم ہو رہا ہے۔ وہ خود سے ہم کلام ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینا نہیں ہوتا۔ کیا میں گھر لے کر جا سکتا ہوں؟ اگر گھر پر علاج ممکن ہے تو؟ ایرس نے آہستہ سے پوچھا۔ اگر آپ چاہیں تو ہوم کیئر ممکن ہے، لیکن میری رائے یہی ہوگی کہ وہ یہاں رہیں جہاں ہر سہولت موجود ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں بہترین سٹاف ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو یہیں رکھنا مناسب ہوگا۔ اپنے دل کو مضبوط کرتے اس بات میں سر ہلاتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک لمحے کو رکا۔ ڈاکٹر، اگر یہ آپ کی ماں ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ میں انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ڈاکٹر نے چند لمحے سوچا۔ ایرس نے دروازہ کھولا۔ باہر کوریڈور میں قدم رکھتے ہوئے اس کے سینے میں درد سا اٹھا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی۔ چند دن، بس چند دن۔ ایرس نے پہلی بار اپنی والدہ کا ذکر کیا تھا ہنی کے سامنے، اور اس کا رد عمل بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ حیرت، بے یقینی اور بے شمار سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایرس مختصر انداز میں اس کی ہر بات کا جواب دیتا رہا، لیکن پھر بھی اس کے سوالات ختم نہیں ہو رہے تھے۔ مگر جب اس نے سب کچھ تفصیل سے بتایا تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر چکر لگانے لگا کہ اتنی بڑی بات اس نے اتنے سالوں تک کیوں چھپائے رکھی۔ اس کے علاوہ اور کون سی باتیں جو آپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتائیں؟ وہ ادھر ادھر اضطرابی انداز میں چلتے ہوئے ششتر سا پوچھ رہا تھا۔ اس کی بات پر ایرس خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی پر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ یعنی ابھی اور بھی بہت سی باتیں تھیں جن کا ذکر اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ ڈیڈ، آپ تو مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں، تو پھر آپ اپنی مجھے زندگی کی وہ تمام باتیں کیوں نہیں بتاتے جن سے آپ ہمیشہ سے ڈسٹرب رہے ہیں، جن سے برسوں تک آپ خود سے لڑتے آئے؟ ہر بات کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے، اور شاید وہ وقت اب آیا۔ میں تو اپنی ہر بات آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔
اور آپ نے ہمیشہ مجھے گائیڈ کیا ہے. ابھی اپنی لائف کا یہ چیپٹر جس کو آپ کلوز کر چکے ہیں، اگر پہلے بتا دیتے تو شاید حالات مختلف ہوتے. اس کی آواز میں خفگی تھی. مجھے ہمیشہ یہی افسوس رہا کہ رشتوں میں میرے پاس صرف آپ ہیں. موم ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں تھی، اور اب اتنے عرصے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری دادی بھی ہیں. یہ سب جان کے میں واقعی بہت شاکڈ ہوا ہوں. انہیں یاد کر کے مجھے اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا. ایرس ٹھہرے ہوئے انداز میں آہستہ سے بولا تھا، اور جو کچھ میں جھیل چکا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی میری وجہ سے پریشان ہو. لیکن اب زندگی کے اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی جنہیں ہم صرف اپنے خیالات اور سوچ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کے بہت بڑے فیصلے انہی نظریات کے مطابق کر لیتے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور میں نے کبھی حقیقت کی جاننے کی کوشش نہیں کی. تو پھر اب آپ مجھے ان سے ملوائیں گے؟ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں. ابھی چلتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے مجھ سے اپنی زندگی کے بارے میں اور کیا چھپایا؟ مجھے بھی جاننے کا حق ہے. میں صرف آپ کا بیٹا نہیں ہوں، آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی ہوں، اور فرینڈ سے تو اپنی ہر بات شیئر کی جاتی ہے. ایرس چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکے سے مسکرایا. واپسی پر ہم بات کریں گے، اور مجھے امید ہے تم مجھے سمجھو گے. اس بات کو زیادہ دیر تک چھپانا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. آئی لو یو ڈیڈ. ہنی نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے محبت سے کہا. آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کا ٹرسٹ کبھی نہیں توڑوں گا. آئی لو یو مائی بریو سن. پیمان بھی آئے گی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور ہم ایک عرصے کے بعد اکٹھے ہوں گے. پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا. کیا آپ نے انہیں اپنی شادی کے بارے میں بتایا؟ اس نے الگ ہوتے ایکسائٹیڈ ہوتے پوچھا. وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتی ہیں. پیمان کو ایگری کروانے میں تمہاری گرینی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. کیسے؟ وہ حیران ہوا. جب پیمان نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس وقت مام نے ہی اسے بچایا تھا، اور یہ حقیقت بھی مجھے انہیں سے معلوم ہوئی. انہوں نے ہی بچایا. ان کی کنڈیشن تو بہت خراب تھی. پھر کیسے انہوں نے یہ سب لوگوں سے چھپا کر رکھا؟ اس نے اپنے تاثرات چھپائے بغیر پوچھا. کنڈیشن واقعی خراب تھی. مام نرسنگ کیا کرتی تھی، اور ان کے موجودہ شوہر کا پروفیشن بھی ڈاکٹر ہے. انہیں دونوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہاسپٹل میں رازداری سے ہوا. نہ تو ان کا کوئی ریکارڈ بنا، نہ ہی کسی کے سامنے اس کی پہچان ظاہر کی گئی. پھر کئی سالوں بعد جب پیمان کو ہوش آیا تو اسی کی ضد پر اسے پاکستان بھیج دیا گیا تھا. اگر ہم پہلے ہی ان سے مل چکے ہوتے تو شاید پیمان آنٹی ہمیں بہت پہلے مل چکی ہوتی. انہیں انتظار نہ کرنا پڑتا، اور نہ ہی آپ کو اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی. شاید یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا. ایرس نے گہرا سانس لیا. اتنے سالوں کی محنت اور دوری صبر نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں اسے صرف منفی انداز میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ وہ ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے جس کا مطلب ہمیں بہت بعد میں سمجھ آتا ہے. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا. جب وہ میرے پاس تھی تو میں نے ان کی قدر نہیں کی، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جن نعمتوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں ان کے چلے جانے کے بعد انسان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا. اور میرے پاس تو پچھتاوے کے ساتھ ندامت بھی رہ گئی تھی. ہنی اس کی ہر بات بغور سن رہا تھا. حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے اپنے باپ کی کسی بات سے اعتراض نہیں ہوا تھا. خیر، اب ہمیں چلنا چاہیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ہمراہ گزارنا چاہیے. ایرس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا. یو آر دا بیسٹ فادر ان دا ورلڈ. یہ کہتے ہوئے دوبارہ آپ نے اسے گلے سے لگایا تو ایرس نے بھی اسے خود سے لگاتے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. وہ نیو یارک آ گیا تھا. خدیجہ خاتون کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا، اور انہی کی فرمائش کا پیمان کو بھی آنے کا کہا تھا. خدیجہ بیگم نے ہی ان سے بات کی تھی، اس لیے وہ انکار نہ کر سکی اور آنے کے لیے راضی ہو گئی. ورنہ اگر صرف ایرس کہتا تو ممکن تھا کہ وہ منع کر دیتی. امریکہ آنے کے بعد وہ ایک بار بھی ان سے ملنے نہیں گئی تھی. حالانکہ دل میں خواہش تھی کہ ان سے ملے، ان کی خیریت پوچھے. پینسلوینیا سے نیو یارک وہ سیدھا ہاسپٹل آئی تھی. ڈونی اس کے ساتھ. راستے میں انہوں نے ہنی کو بھی پک کر لیا. ہاسپٹل پہنچتے تک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی. وہ اندر داخل ہوئے تو ایرس پہلے سے وہاں پر موجود تھا، ان دونوں کا منتظر. خدیجہ بیگم نے جیسے پیمان کو دیکھا تو فوراً اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور دیکھ تک تھامے رکھا. ان کے لہجے میں خوشی اور شکر کے جذبات صاف آیا تھے. دوسری طرف انہوں نے ہنی کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا. ان کا پوتا جو اب قد میں ان سے بھی اونچا ہو چکا تھا، سامنے ایک مضبوط نوجوان کی صورت کھڑا تھا. وہ لمحہ ان کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا. تم بھی آ جاؤ، میں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لینا چاہتی ہوں. انہوں نے محبت سے بلایا. کمزوری ان کی آواز میں جھلک رہی تھی. گرینڈ مدر، آپ نے لمبی زندگی جئیں گی، ابھی تو اپنے پوتے پوتیوں کو بھی کھلانا ہے. ہنی نے مسکراتے ہوئے کہا. اس کے کندھے پر تھپ تھپایا اور ماتھے کو بوسہ دیا. انشاءاللہ ضرور. اگر زندگی نے مہلت دی تو میری بھی یہی خواہش پوری ہو جائے گی. انہوں نے دھیرے سے جواب دیا.
پیمان نے خفت سے گلابی مال چہرے کے ساتھ اپنا رخ بدل دیا، جس پر ختیجہ بیگم مسکرا دی اور ہنی نے معنی خیز نظروں سے عرض کی طرف دیکھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تم سب کو خوش رکھے۔ انہوں نے پیمان کو بھی اپنی باہوں میں لے کر محبت سے کہا، اللہ تمہارے دلوں میں محبت ڈالے، آپس میں حسن سلوک سے رہو۔ یہ کہتے انہوں نے پیمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ساتھ ہی عرض کا ہاتھ بھی اس پر رکھ دیا۔ ان دونوں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ پیمان نے ہلکی سی جنبش کرتے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر عرض نے فوراً اس کی حرکت نوٹ کرتے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہ گھور کر رہ گئی۔ گرینی، آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، میں ان کے درمیان سب ٹھیک کر دوں گا، ہنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ختیجہ بیگم نے اسے دوبارہ سے گلے لگا لیا۔ ہاں، میں جانتی ہوں، تم بہت سمجھدار اور محبت کرنے والے، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو بھی فاصلے انہیں ختم کرو گے۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا۔ ہنی نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ آپ دونوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے، جو بھی مسئلہ ہوگا مجھ سے شیئر کریں گے، میں اور گرینی مل کر حل نکالیں گے۔ اس نے تنگ کرتے کار پیمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تمہارا باپ میں ہوں، تم میرے باپ نہ بنو، ایرس نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ جب تک گرینی میرے ساتھ ہیں آپ مجھے روک نہیں سکتے، ہے نا؟ ہنی نے ختیجہ بیگم کی طرف دیکھتے کہا تو انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ کمرے میں ایک خوشگوار نرم اور اپنائیت والا ماحول بن گیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے صحیح سب فاصلے مٹ گئے تھے۔ جولی کی بھی شادی قریب تھی، اس لیے خانم نے پہلے ہی حازم کو آگاہ کر دیا تھا کہ 1-2 ماہ کی بھی تنخواہ ملے گی، وہ جولی اور اس کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ لینا چاہتی ہیں اور اخراجات میں وہ کوئی خاص مدد نہیں کر سکیں گی۔ حازم نے بھی یقین دلایا تھا کہ وہ انتظام کر لے گا۔ اس نے کچھ پیسے اپنے دوست سے ادھار لیے تھے اور بینک کی 1-2 ماہ کی رقم بعد میں دینے کا سوچا تھا۔ شام ڈھلنے کو تھی، سڑک کے کنارے لمبے درختوں کے سائے پھیلتے جا رہے تھے اور ارد گرد غیر معمولی سی خاموشی تھی۔ دور کہیں ہوا کے ساتھ خشک پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ حازم تیزی سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا، ایک ہاتھ بار بار جیب پر جاتا جیسے خود کو تسلی دے رہا تھا کہ رقم محفوظ ہے۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ راستے میں 2 اجنبی آدمیوں نے اسے روک لیا۔ جگہ کافی سنسان تھی، آس پاس نہ کوئی گاڑی نہ کسی کے قدموں کی آواز۔ ایک لمحے میں حازم کو محسوس ہوا جیسے فضا اچانک بوجھل ہو گئی ہو۔ ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا۔ انہوں نے راستہ روک کر سخت لہجے میں کہا تھا، جو کچھ بھی پاس سے نکال دو۔ حازم کا دل زور سے دھڑکنے لگا، حلق خشک ہونے لگا۔ وہ پیسے صرف رقم نہیں تھے، ان میں ادھار بھی شامل تھا اور اس کی اپنی جمع پونجی بھی تھی۔ آنے والے دنوں کی امیدیں، وعدے اور حساب سب اسی میں بند تھے۔ اس نے لمحے کو ادھر ادھر نظر دوڑائی، سنسان راستہ، خاموش فضا اور سامنے کھڑے 2 چہرے بے رحم دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ہاتھ اوپر کرنے کا کہا اور ساتھ ہی اس پر ہتھیار تان دیا۔ حازم کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ کسی طرح پیسے بچ جائے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزاحمت کرتا انہوں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے اور جلدی جلدی اس کی جیبوں اور بیگ کو الٹ پلٹ کرتے اس میں سے سارے پیسے نکال لیے۔ چند لمحوں بعد وہ سب کچھ سمیٹ کر وہاں سے چلتے بنے۔ حازم وہیں پر ہی کھڑا رہ گیا، ہوا بھی ویسے ہی چل رہی تھی۔ اس نے اپنے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھا، ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب ختم ہو چکا ہے۔ وہ سن ہوتے دماغ سے سڑک کے کنارے بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنی پریشانی سے سر تھام لیا۔ اب قرض کی ادائیگی کیسے کرنی تھی؟ جولی کی شادی کا کیا ہوگا؟ اور جو بوجھ پہلے اس کے کندھوں پر تھا وہ اب کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ موٹر سائیکل کی سیٹ سے ٹیک لگائے اس انسان سڑک کو دیکھ رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ دماغ میں صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی، نمبر، واجبات، زمین کے کاغذات اور قرض دینے والوں کی دھمکی کی آواز امیز الفاظ۔ جیسے تیسے وہ گھر پہنچا تھا اور سیدھے آتے اپنے کمرے میں رہ گیا۔ دروازہ بند کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی جیسے ساری دنیا باہر رہ گئی۔ میز پر فائلیں بکھری ہوئی تھیں، پرانے کاغذات، زمین کے پیپرز، بینک کے نوٹس، سب کچھ ایک ساتھ اس پر گرنے کو تیار تھا۔ اس نے ایک فائل اٹھائی، آخری وارننگ، ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں قانونی کارروائی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا مذاق اڑاتے خود سے بولا تھا، قانونی کارروائی، اب یہی رہ گیا تھا اس کی زندگی میں۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور سر پیچھے گرا دیا۔ میں کہاں جاؤں اور اب کیا کروں؟ زمین اس کے خاندان کی واحد پہچان تھی، وہی زمین جس پر اس کے بچپن کے خواب اگے تھے، اب اسی کا قرض کا سایہ تھا۔ کچھ دن پہلے تک وہ صرف سوچتا تھا کہ وقت ہے، کوئی حل نکل آئے گا، اب ہر راستہ بند لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے وہیں موجود تھے تو پیمان کی تھکاوٹ کو دیکھتے ارس نے بنا نام لیے مخاطب کیا، میرے خیال سے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے اور ارسلان صاحب یہاں ہوں گے اور مام اب آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے، میں یہیں رکوں گی ان کے پاس، پیمان نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ ایرس ٹھیک کہہ رہا ہے،
تم لوگوں کو اب گھر جا کر آرام کرنا چاہیے. ویسے بھی میرے پاس ارسلان صاحب کے علاوہ بلال ارسلان کا پہلی بیوی سے بیٹا بھی ہوگا. میں یہاں آپ کے پاس زیادہ رک کر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتی ہوں. وہ سب وجہ بتانے سے قاصد تھی کہ وہ ایرس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی. وہ اب یہاں آ تو گئی تھی لیکن ہاسپٹل میں زیادہ دیر ٹھہر بھی نہیں سکتی تھی. اوپر اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی. اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنے والے چند دن میں وہ یہاں کیسے گزارے گی. میں یہاں اتنی دیر کیسے رک سکتی ہوں؟ گھر جا کر تم آرام کرو گی تو بہتر فیل کرو گی. کل صبح جانا. ختیجہ بیگم نے پہلے ایرس کو پھر پیمان کو دیکھتے نرمی سے کہا. لیکن ماں، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی وہ دوبارہ گویا ہوئی. مجھے تسلی رہے گی کہ تم آرام کرو گی. پھر یہاں ارسلان اور بلال بھی ہوں گے. اب سب لوگ میرے ساتھ ہو تو مجھے تنہائی کا کیسا ڈر. جب تم لوگوں کا دل کرے مجھ سے ملنے آ جایا کرو. لیکن اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ میرے آنے والا پوتا یا پوتی صحت مند پیدا ہو. میں بھی بہت ایکسائٹڈ ہوں. میرا ننھا سا کوئی بہن یا بھائی آئے گا. انشاءاللہ ضرور. اور یہ بچہ تم سب کی زندگی میں نہ صرف رونق لائے گا بلکہ آپس میں اس رشتے کو مضبوط بھی کرے گا. جی بالکل ایسا ہی ہوگا، ایرس نے پوری یقین لہجے میں کہا. تو پیمان اسے دیکھ کر رہ گئی اور وہ اس کی تعصب نظروں کو سمجھ نہ سکا. ایرس بیٹا، پیمان کو لے جاؤ اور اس کے گھر دکھاؤ. کل صبح جانا، ختیجہ بیگم نے کہا. پیمان خالی نظروں سے سب کو دیکھ کر رہ گئی تھی. ہنی نے بھی اپنی دادی کو گلے سے لگا لیا تھا. سب نے جاتے ہوئے باری باری ختیجہ بیگم سے ملے تھے. جب ایرس نے انہیں گلے سے لگایا تو آہستہ سے کہا تھا. تم نے پیمان کا بہت خیال رکھنا ہے. میں تو رکھتا ہوں لیکن وہ رکھنا ہی نہیں دیتی، وہ شرارت سے بولا تھا. پیمان نے گھور کر انہیں دیکھا کہ آخر وہ کیا بات کر رہے ہیں. ان کی نظریں اسی پر تھیں. وہ خاموشی سے پہلو بدل کر رہ گئی. میں انشاءاللہ کل صبح آؤں گا اور آپ کا کال پر بھی خیریت بھی معلوم کرتی رہوں گی. لیکن اگر آپ کو میری کمی محسوس ہوتی تو مجھے بتا دینا، میں یہیں رک جاؤں گا. ایرس نے ختیجہ بیگم کے ماتھے کا بوسہ لیتے کہا تھا. اتنے زیادہ لوگوں کو یہاں پہ رکنے کی اجازت نہیں، اور پھر پیمان پہلی بار آئی ہے. اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ وقت گزارے گئے تو تمہیں اچھا لگے گا. جی جیسے آپ بہتر سمجھیں. ہم کل پھر سے آ جائیں گے. یہ کہتے اس نے سر ہلایا اور ختیجہ بیگم نے اس کا ماتھا چوم کر اسے اپنے باہوں میں بھر لیا. ممتا کا احساس اس لمحے میں جھلک رہا تھا. پیمانے نے خدا حافظ کہہ کر باہر آ گئی تاکہ وہ آپس میں بات کر سکے. وہ لفٹ کی طرف بڑھ گئی بنا ایرس اور ہنی کا انتظار کیے. جان فون پر کسی سے بات کرتے وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کوریڈور میں کھڑی ایک لڑکی پر پڑی جو سست قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی. وہ چند لمحے ساکت رہ گیا. بلیک ٹراؤزر، بلیک اوور کوٹ، سر پر براؤن اسکارف. پیمان، یہ پیمان ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ حقیقت ہے یا میری آنکھوں کا دھوکہ؟ وہ بڑبڑایا. جان کے ساتھ ایک لڑکا اور لڑکی بھی تھے. ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا اور دوسرا اسے ہسپتال کے بارے میں گائیڈ کر رہا تھا. وہ ڈونیشن ویڈیو بنانے آئے تھے جہاں آ کر اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا. جان نے فوراً کال بند کی اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا مگر وہ لفٹ میں جا چکی تھی. دروازہ بند ہو گیا. یہ واقعی وہی ہے؟ وہ ششدر رہ گیا. اگر وہ زندہ ہے تو جو خبریں چل رہی تھیں کیا وہ سچ تھیں؟ وہ جلدی سے دوسری لفٹ میں داخل ہوا اور نیچے کی منزل کی بٹن دبا دیا لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس پورشن پر رکی ہوگی. دوسری طرف پیمان گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور گاڑی کے شیشے چڑھا کر دروازہ بند کر لیا. جان ہسپتال میں اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا. اس نے ڈونیشن کے حوالے سے ویڈیوز بنانا بھی کینسل کر دی تھی. اس کے لیے اس وقت سب سے اہم پیمان تھی اور اس کے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا.